बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज बड़ा हैपनिंग डे था नाजरीन, और सुबह से ही हम देख रहे थे कि बहुत अहम जो हैं वो खिताबात ख़बरें सामने आ रही थी। अब से कुछ देर पहले आपने मरीम नवाज़ साहबा को सुना, वो भी कह रही हैं कि हम पंजाब को साफ़ कर देंगे बिल्कुल, और यहाँ जो कचरा है 7 साल का उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अव्वल सफाई बात पारसाई। लेकिन बात है, हाँ, वज़ीर आला ने इस तरफ तवज्जो दी है। सफाई तो पूरी कौम गंदगी फैलाने पर लगी हुई है, हर शोबे में गंदगी फैला रहे हैं, सड़कों पर गंदगी, गलियों पे गंदगी। मैं जिस इलाके में रहता हूँ 4-4 कनाल की कोठियाँ हैं वहाँ, और वो अपना कूड़ा जो है सड़क पे फैला देते हैं और तजावुज़ करते हैं। कोई ना कोई सड़क का कोई ना कोई हिस्सा अपने अंदर कोठी में डाल। अच्छा, तो ये हमें ऐसी बदतमीजी हमें सिखा दी गई है, पता नहीं ये हमने खुद सीख ली है। तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कुछ सफाई की तरफ भी कुछ तवज्जो करे। मन की सफाई भी होनी चाहिए और तन की सफाई भी होनी चाहिए, और थोड़ी ज़बान की सफाई भी होनी चाहिए, हर चीज़ की सफाई होनी चाहिए। इशारा किया है आर्मी चीफ साहब ने, लेकिन वो भी है। तो मरियम जो है लगी हुई है इस काम पे, अल्लाह ताला बरकत डाले और पाकिस्तान को साफ सुथरा बना दे, जैसे तुर्की में है, जैसे ईरान में है। जाके आप देखें तुर्की में पब्लिक टॉयलेट्स ऐसे हैं जैसे 5 स्टार होटल्स के होते हैं, और ईरान में देखें मुद्दा सड़क में बैठ के सड़क पे रख के खाना खा ले। तो बहरहाल हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे। सेंट्रल एशिया के ममालिक जो हैं वहाँ सफाई हमसे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी, हम तो ये नहीं, सब कॉन्टिनेंट जो है माशाल्लाह उसमें भी बाजी ले गए हैं। हम अपने दूसरे भाइयों पर, हिंदुस्तानी भाई जो हैं वो भी पीछे नहीं है गंद डालने में, लेकिन वो भी हमसे अब बहुत सुधर चुके हैं। बड़ा सफाई का ख्याल है, वक्त की पाबंदी का ख्याल है। अच्छा, इंडिया में चले जाएं घड़ी देखकर काम चलते हैं, और यहाँ ना टाइम का ख्याल है और ना उसका ख्याल है। अभी तो हम जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब के खाने में गए, पूरा आधा घंटा लेट तशरीफ लाए। अच्छा, मैंने तो फिर जनाब हरफ एहतजाज बुलंद किया, फिर उन्होंने माजरत की। अच्छा, क्यों ताखीर हो? तो मरियम जो हैं वो अब पाबंदी वक्त के साथ काम करती हैं, ये भी मैंने सुना है। एक के बाद एक मंसूबा सामने, एक के बाद। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो वो भी बहुत पाबंदी वक्त का ख्याल रखते थे। कायदे आज़म की घड़ी जो थी उनके पास आ गई थी शायद, और इनके पास भी कुछ लगता है कि कायदे आज़म की घड़ी आई है। तोशा खाना की तो नहीं आई, लेकिन कायदे आज़म की आई है। बड़ी अच्छी बात है। अभी फिलहाल घड़ी जो है ना वो सही नहीं चल रही है। ना वक्त ज़ाया करना चाहिए, ना पैसा ज़ाया करना चाहिए, ना लफ्ज़ ज़ाया करने चाहिए। और क्या कहा आर्मी चीफ ने? आर्मी चीफ हवाई आज रिसालपुर में, जी सर, हवाई फौज जो है उससे खिताब करते हुए जो बच्चे जो है पासिंग आउट पर, फजाइया के बच्चे पास आउट कर रहे थे, उनसे खिताब किया है, और धुआंधार खिताब है। सुन लें सर जरा। सुनाइए जी, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने क्या फरमाया। आज़ादी इजहार। वैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर उर्दू में बात किया करें तो ज़्यादा मुनासिब हो, ताकि लोगों तक बराह रास्त पहुँच सके। तो वैसे भी उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, और उसमें और वो तो माशाअल्लाह उर्दू भी जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। सदर दरदारी की तरह तो नहीं है ना कि जो उनको पढ़नी नहीं आता था आपने। हाँ जी। तो बहरहाल अब देखिए आर्टिकल 19 का सर उन्होंने जिक्र किया। देखिए बात क्या है, जो आपको आज़ादी है ना इजहार राय की, मैं कहीं जब जाता हूँ कहीं आप पर कोई पाबंदी है, आपको बोलने की इजाज़त नहीं है। तो हमारे बड़े जोगादरी एंकर भी मौजूद थे एक जगह। अच्छा, मैंने कहा जनाब भौंकने की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी तो है, जिम्मेदारी के साथ ना। हमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हम कहना चाहते हो और ना कहें। अब लोग मुझे कहते हैं आप YouTube पे क्यों नहीं प्रोग्राम शुरू करते? मैंने कहा मैं कोई ऐसी बात करना ही नहीं चाहता जो कि मुझे अपने प्रोग्राम में ना कर सकूं, अखबार में ना लिख सकूं। तो मुझे YouTube का मोहताज तो नहीं हूं मैं कि मैंने कोई भौंकना तो है नहीं, मैंने बोलना है, बोलने के आदाब हैं और आदाब हमारा दस्तूर आर्टिकल 19 का हवाला दिया है जी हाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। अब आप देखिए आर्टिकल 19 क्या कहता है। जी सर, पाकिस्तान के हर शहरी को तकरीर करने और इजहार करने का हक हासिल है। बिल्कुल। अबलाग आमा को भी मुकम्मल आज़ादी का हक हासिल है। पाकिस्तान के हर शहरी को तकरीर करने और इजहार करने का हक हासिल है। अबलाग आमा को भी
اسلام کی عظمت، پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر، یا توہین عدالت یا کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع۔ یہ آ گیا نا، مناسب پابندی۔ ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا، اور پریس کی آزادی ہوگی۔ میں بار بار دوستوں سے کہتا ہوں، اگر گدھے کو آزادی ہو جائے تو ڈھینچو ڈھینچو کرے گا یا لاتے مارے گا، اور لاتے مارے گا، اور آزادی عمل ہے وہ، آزادی ڈھینچو ڈھینچو ہے۔ اور جب کتے کو اجازت ہو کیا کرے گا؟ ٹونگ ٹونگ کرے گا، بھونکے گا نا۔ بالکل۔ تو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں۔ ہمارے لفظ اس بات کی شہادت دیں، ہم پڑھے لکھے پابند ہیں کہیں نہ کہیں۔ ہمیں دوسروں کا احترام کرنا ہے، اپنی بات دلیل کے ساتھ کرنی ہے، تہمت لگانے سے گریز کرنا ہے، اور غیبت سے گریز کرنا ہے۔ تو ہم اگر الزامات لگائیں گے بغیر سوچے سمجھے، اور دشنام ترازی کریں گے، اوئے توئے کریں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہمارے کان مروڑے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اس پہ شکوہ کیسے ہوگا؟ اس لیے آپ بات کہنے کا انداز سیکھیے جو ہمیں سکھایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی ہے۔ آسن طریقے سے اپنی بات کریں، آسن طریقہ جو ہے۔ تو اس لیے جو کہتے ہیں ہمیں تو جناب، ہم تو فوج کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ہم تو عدلیہ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ہم تو جناب جرنیلوں کے بارے میں ہر بات کر سکتے ہیں، بشرطے کہ سچی بات ہو اور دلیل کے ساتھ کی جائے اور آداب کے ساتھ کی جائے۔ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ جناب چیف جسٹس ہے، ان سے عرض کر سکتے ہیں، ہمیں جو اختلاف رائے فیصلوں پہ تنقید کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جو کچھ یہ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور جو ہمارے ریٹنگ کے شوقین جو ہیں، اور اب جتنا بھی آپ سوشل میڈیا پہ جتنا بھونکیں گے اتنی آپ کی آمدن زیادہ ہوگی۔ ایسا ہی ہے، جتنی بے لگام گفتگو کریں گے وہ ویورشپ زیادہ ہوگی، پیسے زیادہ ملیں گے۔ بہت سے لوگ یہ بھی بڑی عجب تماشا ہو چکا ہے، یعنی آج تک یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے کہ آپ جو غیر ذمہ دارانہ باتیں کریں، ان کی ویورشپ بڑھ جائے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پیسے بھی ملے، آپ وہیں سے کما رہے ہیں۔ اس میں تو قصور ان کا بھی ہے نا، جو دیکھ رہے ہیں لاکھوں روپے دے رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں۔ بھائی ان کا قصور ہے، لیکن قانون اور ضابطہ بھی تو کوئی ان پہ لاگو نہیں ہوتا نا۔ ہاں، اب یہ ہے سوال کہ سر کیا اس کا حل جو ہے وہ قانونی ضابطے بنانا ہے، یا پھر مکمل پابندی لگا دینا ہے کہ سوشل میڈیا پہ مکمل پابندی؟ چائنا نے تو کیا نا، پھر اپنا سوشل میڈیا بنا لیا۔ اچھا، ہاں جی، اور سعودی عرب میں بھی، ایران میں بھی۔ ہم ایک جمہوری ملک ہے، لیکن ہمیں تمیز تو ہونی چاہیے نا، آزادی ہونی چاہیے، امریکہ نے بات کرنی چاہیے۔ امریکہ نے ٹک ٹاک پر لگائی، امریکہ نے ٹک ٹاک پہ لگا دی۔ ابھی تو آپ دیکھیں، آپ جہاں میری آزادی کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے، جہاں آپ کی آزادی کی حد شروع ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، جو آپ یعنی قتل، کسی کی عزت پر حملہ کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہم بات کریں دلیل کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ کریں، اختلاف کریں۔ اب سپریم کورٹ کہتی ہے آپ تنقید کریں، ہمارے مقدمات پہ کریں تنقید، ان میں جھول ہے اس کو بتائیں، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ آداب بھول جائیں، اوئے توئے، یا اداروں پر الزام لگانا شروع کر دیں۔ ہمارے سکھائی نا ہمارے بھائی صاحب نے کیا کہیں، جگر کے ٹکڑے ہمارے، اچھا، ہاں، جو یاد آتے ہیں بار بار، محبت بھی ہے ان سے یار، اور ان کو آگے بھول بھی نہیں سکتے خان صاحب، اور ان کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو کیا ہوا ہے، بہت کچھ کر دیا نا، جو ہمارے آداب ہی بدل دیے نا۔ اور اب ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بدتمیزی کو سمجھتے ہیں کہ بڑا مردانگی ہے۔ بدتمیزی مردانگی نہیں ہے۔ قائد اعظم جو تھے، ایک ایک لفظ تول کے بولا، ایک ایک لفظ، نہ کسی پہ تہمت، نہ کسی کو گالی، نہ کوئی جھوٹ کو، نہ کوئی، اور
ایک ایک پائی کا حساب، تو بھائی ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، اور اس کے بعد اور تیسرے درجے گھٹیا بات زبان پہ نہ لاؤ. اختلاف کرو. جو آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے جو گریں باندھی جاتی ہیں، پنجابی کا محاورہ ہے، جو ہاتھوں سے گانٹھیں لگائی جاتی ہیں، گریں باندھی جاتی ہیں، انہیں دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو کھولتے کھولتے دانت ٹوٹ جاتے ہیں یا کھٹے تو ہو ہی جاتے ہیں. کھٹے تو ہو ہی جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. آگے بڑھیں سر. چلیے. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر نہیں رہے. زرداری صاحب نے صدر نہیں رہے، وہ صدر نہیں رہیں گے، استعفیٰ دے دیا، پارٹی صدارت یا دینے کا اعلان کیا. جی ہاں، پیپلز پارٹی سر دے دیا انہوں نے. دیکھیے پارلیمانی نظام جو ہے، پارلیمانی نظام کا یہ تقاضا ہے کہ صدر پارٹی پالیٹکس سے اوپر ہو، یہ تنقید ہو صدر رہی کسی پارٹی کا سربراہ نہ ہو. قائد اعظم محمد علی جناح جب گورنر جنرل منتخب ہوئے، اچھا، تو انہوں نے مسلم لیگ کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا. آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر رہے، پھر اس کے بعد اجلاس بلایا گیا، پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. خود سے دیا یا ان خود؟ اچھا، اپنے سے. اور چودھری خلیق الزمان پھر ان کی جگہ کنوینر منتخب ہوئے جو پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے کہ صدر مملکت جو ہے، اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو بھی پارٹی سربراہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ تو ایک الگ کہانی ہے. اب جیسے اب ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کی صدارت میں ہاتھ صاف ہو رہا ہے نا. ہاں جی بالکل. تو رانا ثناء اللہ اب تو ان کو مل گیا، چوکا مل گیا نا، مشیر بنا دیا، مشیر بن گیا سیاسی امور کے. تو بہرحال اب وہ ریزولوشن کر رہے تھے نا پنجاب کی مسلم لیگ میں کہ بھئی نواز شریف صاحب صدارت سنبھالیں. ہاں جی. تو نواز شریف صاحب صدر بن جائیں گے تو بن چلیے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے وزارت عظمیٰ کا. تو لیکن بہرحال وزیر اعظم کو پاکستان میں ہم تو مطالبہ کرتے رہے ہیں پارٹی کا عہدہ اور حکومت کا عہدہ الگ ہونا چاہیے، لیکن کوئی وزیر اعظم مان کے نہیں دیتا اس کو. نواز شریف صاحب نے مانا نہیں ہے اس کو. ایسا ہی ہے. ہاں جی. اور پھر اس سے پہلے بھٹو صاحب نے بھی نہیں مانا. اچھا. پارٹی کے چیئرمین بھی رہے اور وزیر اعظم بھی رہے، دونوں کام ساتھ، دونوں کام. اب تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان پہ یہ تجربہ ہو رہا ہے، اللہ کرے کامیاب ہو. تو بہرحال آپ نے خلیق الزمان صاحب کا ذکر کیا، وہ رشتہ دار تو نہیں تھے قائد اعظم کے؟ چودھری خلیق الزمان کا تعلق رشتہ داری سے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چودھری تھے. اب جو نیا نام آ رہا ہے پارٹی کی صدارت کے لیے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کی، وہ تو فریال تالپور صاحبہ کا ہے. وہاں ایک نام لے دیا کسی نے، محترمہ فاطمہ جناح کا. اچھا. مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں. اچھا. کہ محترمہ فاطمہ جناح کو صدر بنا لیا جائے، اور قائد اعظم کا جانشین. کیا کہا پھر قائد اعظم کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اٹھ کے چلے گئے اجلاس سے. بتائیں. انہوں نے اسے توہین سمجھا اپنی. اور محترمہ فاطمہ جناح کا تو یہ حال تھا، وہ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی ممبر نہیں تھیں. مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی ممبر بیگم محمد علی تھی، مولانا محمد علی جوہر کی بیوہ جو تھیں، وہ ورکنگ کمیٹی کی ممبر تھیں، اور پورا نقاب اوڑھتی تھی، برقع پورا پہنتی تھی، اور اسی طرح شریک ہوتی تھی اجلاس میں. اور محترمہ فاطمہ جناح نے خود لکھا ہے کہ جب میں پوچھتی ہوں قائد اعظم سے کہ آج ورکنگ کمیٹی میں کیا ہوا، تو مجھے کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں. اچھا. اور کہتے ہیں تم بیگم محمد علی سے پوچھ لو. اور بیگم محمد علی وہ تو مجھے ہوا بھی نہیں لگنے دیتی. کیا بات ہے. تو یہاں تو جناب بال بچے سارے بیٹھے ہوتے ہیں. سر یہی تو تنقید ہوتی ہے اور وہ حکومت جو ہے ایک ہی خاندان کے اندر ماسی کا بیڑا بنا لیا. وہ بات یہ ہے کہ یہ خاندانی جمہوریت جو ہے، ٹھیک ہے خاندان میں اگر جوہر قابل ہے تو وہ بھی آئے آگے. کیا انسیکیورٹی کیا ہوتی ہے سر؟ کوئی انسیکیورٹی تو ہوتی ہوگی نا کہ کیا جماعت کو لے کے بھاگ جائے گا کوئی دوسرا؟ عادت ہو گئی. اب انڈیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے نا. اب MNA ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بیٹا مجھے جانشین بن جائے. تو مطلب یہ ہے اصل اب یہ بھی اور کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. اب بھٹو صاحب تھے نا، ان کی جگہ ان کی بیٹی نے سنبھالی ہے. ٹھیک ہے. بیٹے نہیں. اور جو ان کے وہ جو کرنل رفیع تھے جو ان کے ساتھ تھے، ان کے سیکورٹی کے انچارج تھے، اور ان کے ساتھ انہوں نے آخری راولپنڈی جیل میں ان کے ساتھ دن گزارے تھے. بالکل. وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے کبھی اپنے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا اپنے جانشین کے طور پر،
یا آپ نے بڑی ان کی لیاقت کی کوئی بات نہیں کی. جب بھی بات کرتے تھے بینظیر بھٹو کی کرتے تھے, اور ملنے بھی شاید وہی بڑی لائق بیٹی ہے میری. وہ تو بچے تو باہر چلے گئے تھے نا, واپس کیسے آتے, وہ تو ذوالفقار بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر وہ تو ان کا تو آنا مشکل تھا. تو پھر آخری یعنی بینظیر بھٹو کی جو صلاحیت تھی, اور ابھی یہاں بھی نواز شریف صاحب کی جو جانشینی ہے تو وہ حسین یا حسن کے پاس نہیں آئی, مریم نواز صاحبہ, مریم نواز کے پاس آئی ہے. تو مریم میں کچھ ایسا جوہر ہے نا جو ان میں نہیں ہے بھائیوں میں. تو سر پھر خود بننے کے بجائے جانشینی مطلب صدارت دے پارٹی کا معاملہ ہے نا, مگر جو انہوں نے ثابت بھی کیا ہے نا, اب وہ حسن اور حسین وہ کوئی سیاست میں دلچسپی بھی نہیں ہے ان کو, وہ تو ظاہر کاروبار, وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اللہ اللہ کرتے. حسین تو ماشاء اللہ 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 کرتے بہت زیادہ. اچھا, لیکن جیسے عباس شریف تھے وہ بھی اللہ اللہ کرتے تھے, ان کے چھوٹے بھائی. جی, اور بات یہ ہے کہ مریم جو ہیں وہ ایک یہ ہے, ہی از میڈ آف اے ڈیفرنٹ میٹل. اچھا, ایک دوسری دھات کی بنی ہوئی ہیں, اور وہ ہے سیاست کی سوجھ بوجھ بھی ہے, ذوق و شوق بھی ہے, اور انہوں نے اپنا مقام بھی بنا لیا ہے. تو بہرحال یہ باری چیزیں ہیں کہ بس ہوتی رہے گی, جاری رہے گی. اب جیسے دیکھیے انڈیا میں سونیا گاندھی جو ہیں, حالانکہ اٹالین تھی لیکن بہرحال کانگریس کی صدارت سنبھالی, وزیر اعظم نہیں بننے دیا. وہ ہماری سشما سوراج ہوتی تھی, انہوں نے سیاپا شروع کر دیا, اور بی جے پی نے, وغیرہ تو ان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا. آج انڈیا میں تو وزیر اعظم نہیں بن سکی, وہ اطالوی نژاد ہیں, حالانکہ چھوڑ کے سب کچھ آ گئی راجیو گاندھی کے لیے. اور انگلینڈ میں آپ دیکھیں, لندن میں کیا ہوا, وہ بن گئے نا سشی سوناک. ہاں جی, انڈین اوریجن کے, رشی سوناک انڈین اوریجن کے بالکل, اور وہاں بن گئے بھارتی نژاد. تو یہ ہے جمہوریت جو ہے اس کے اپنے معاملات ہیں. سر لیکن ابھی لگ رہا ایسا ہے کہ شاید کوئی جو معاملہ ہے, ایجیٹیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں آج پی ٹی آئی نے بھی وہ کسانوں کے حق میں کیا ایجیٹیشن. ہاں جی, اب کسانوں کو, کسانوں کے امیدیں وابستہ ہیں. آج سر پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہے, 300 صفحات پر مشتمل, انہوں نے جی وہ جو الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے اوپر. اچھا, ابھی آیا ہے, 300 صفحے ہیں. جی ہاں, اس طرح کے وائٹ پیپر ہم بہت پڑھ چکے ہیں. دیکھ چکے. 1977 کے الیکشن پر وائٹ پیپر آیا, اور وہ تو پھر ماشاء اللہ نے جاری کیا تھا, وہی زخیم تھا. اور پھر اس کے بعد بعد میں جو 88 کا انتخاب ہے, اس پہ جناب پی ڈی اے ہوتی تھی, ہمارے جی ڈی اے, وہ خورشید قصوری صاحب تھے سیکرٹری جنرل, انہوں نے ایک موٹا سا وائٹ پیپر جاری کیا. ہر الیکشن پہ اپوزیشن وائٹ پیپر جاری کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب 300 صفحے کا ہے, جی ہاں, پڑھتے پڑھیں گے. ایگزیکٹلی. لیکن بہرحال آپ جو بھی الزام لگا دیں اور جو بھی دلیل لے آئیں, پی این اے نے, پاکستان قومی اتحاد نے الزام لگایا کہ بھٹو کے الیکشن میں 1977 میں دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک دن کے لیے بھی اسمبلی کا رخ نہیں کیا, حلف نہیں اٹھایا, پہلے دن سے بائیکاٹ کیا. اچھا, اور کہا یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت. احتجاج بھی کیا, احتجاج شروع کر دیا, پرامن احتجاج, تحریک چلائی, پرامن تحریک. ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس تاریخ میں. لیکن جب پھر بات چیت بھٹو صاحب سے شروع کرنی پڑی اور شروع کی گئی, اب یہ جو ہے وائٹ پیپر جتنے چھاپ لیں, حکومت جو ہے وہ بھی موجود ہے, بالفعل موجود ہے, اپوزیشن بھی موجود ہے, ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا. وہ تو کرنے کو تیار ہی نہیں. اگر حکومتیں صرف 2 طریقے سے بدلتی ہیں, یا تو آپ اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں, ٹھیک ہے, یا ٹینک پہ چڑھ کے آ جائیں. تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. جب تک یا تو فوج کی طاقت سے عوام کی طاقت کو آپ کچلیں گے, یا ووٹ کی طاقت سے جو اسمبلی میں پڑے گا. اور فوج جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ آئین کے ساتھ کھڑی ہے اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, آج بھی قائم ہے. بھئی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کو جو بھی آپ وائٹ پیپر لے آئیں, ابھی تو پڑھیں گے, دیکھیں گے, لیکن جتنا بھی آپ جتنا مواد لے آئیں, جتنا دلیل لے آئیں, جو دلیلیں لے آئیں, بنیادی بات یہ ہے آپ کو بیٹھ کر
معاملات طے کرنے پڑیں گے. نئے انتخابات چاہتے ہیں تو بھی بیٹھ کر طے کرنا پڑے گا, وگرنہ اس طرح کے اگر اوٹ پٹانگ انتخابات اور ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. صحیح بات ہے سر, ہم نے ایک بریک لینی ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بریک پہ جائیں گے سر, ایک بریک لے لیتے ہیں, کیونکہ بریک کے بعد ہم نے جو ہے وہ ذکر کرنا ہے. مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک طرف وہاں ملین مارچ کا دعویٰ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف حافظ نعیم الرحمان صاحب نے الٹیمیٹم دیا ہے. کس بات پہ؟ بریک کے بعد بات کریں گے سر. ویلکم بیک جی. شامی صاحب, مولانا صاحب جو ہیں وہ کراچی میں ملین مارچ اور آج جلسہ کریں گے. ہاں جی, عوامی اسمبلی, عوامی, بالکل. اور نعیم الرحمان صاحب یہاں کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ آئیں گے کسانوں کے ساتھ. 4 دن کی چاندنی تو سنی تھی, 4 دن کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسانوں کے ساتھ ملیں گے. ہاں جی, ٹھیک ہے. پالیسی اگر نہیں آئی 4 دن میں تو اصل میں دونوں جماعتیں جو ہیں نا, ان کے ورکرز بڑے مضبوط ہیں. اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس, بیلٹ پاور نہیں ہے. جتنے ورکر ہیں اتنے ہی ووٹر ہیں, کم و بیش. ویسے ہی ہے. ان کو اپنے ووٹر بڑھانے ہیں, اپنے ووٹر بڑھانے کی طرف توجہ دیں. انرجی زیادہ ضائع نہ کریں. ہاں استعمال تو کریں کچھ نہ کچھ, لیکن سنبھال کے بھی رکھیں. یہ مشورہ آپ نے حافظ صاحب کو دیا جب ملاقات ہوئی آپ کی؟ تفصیل اب سے بات کریں گے, اب تو وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج اور یہ جو گندم ہے نا, اسی نے تو مصیبت ڈالی ہوئی. انہوں نے کہا جی کوثر عبداللہ ملک جو ہیں وہ فوڈ سیکورٹی کے منسٹر تھے, اب وہ ہیں جناب سائنٹسٹ ہیں, اٹامک انرجی کمیشن کے ممبر, اور پھر وہ آج کل ایف سی کالج میں ہیں. تو آپ وہ ہیں ہمارے دوست عبداللہ ملک, ان کے بیٹے, بڑے معروف اخبار نویس مرحوم. اچھا. اب وہ میں تو ای سی سی کا ممبر ہی نہیں تھا, وہ ای سی سی کے ممبر ہی نہیں تھے. اچھا. اب کس نے امپورٹ کی اجازت دے دی؟ ایگزیکٹلی. حکومت جو ہے 3900 روپے میں خریدتی ہے اور 4700 روپے میں فلور ملوں کو دیتی ہے. باقی جو اس کا خرچہ آتا ہے اس کا. ایگزیکٹلی. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اب 3100-3200 کی گندم آ گئی, سستی گندم, تو ہمارے وحید صاحب جو ہیں, چودھری وحید صاحب, شوگر کنگ, وہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ان سے پوچھو کہ پھر ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی اس کے اوپر. اچھا. گندم تاکہ ڈیوٹی لگاتے, ایگزیکٹلی, تاکہ اسی کی قیمت میں گندم آتی. حد بھی متعین کرتے نا. ہاں, اور پھر حد بھی مقرر نہیں کی. 10 لاکھ ٹن کے بجائے جناب, اور جو مرضی منگوا لو. پھر خود کیوں نہیں منگوائی حکومت نے؟ پرائیویٹ سیکٹر, ٹریڈنگ کارپوریشن پرائیویٹ سیکٹر کو کیوں دی؟ وہی تک کما لو جو کما سکتے ہو. بہرحال اب 4 دن ہوگی سر, شاید پالیسی آئی جائے, پتہ چلے گا. اور 4 دن میں شاید پالیسی بھی آ جائے. پتہ نہیں دیکھیں پالیسی کب آئے گی. بہرحال میڈم مریم جو ہے اس طرف توجہ دے, بڑا گھمبیر مسئلہ ہے. ادھر بھی کاشتکار جو ہے ان کے دل پہ ہاتھ رکھیں, کوئی نہ کوئی دلاسا تو دینا پڑے گا نا ان کو, وگرنہ وہ سیاپا کرتے رہیں گے. وہ کسان کارڈ تو لمبا ہے. بہرحال اب تو ہم چلیں غزہ کی طرف سر. ہاں, غزہ کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت اب دیکھیں اس وقت ہوئی ہے, کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رفح پہ حملہ کریں گے. ہاں جی. امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہ کریں. اب کشتوں کے پشتے لگتے جا رہے ہیں, لاشیں گرتی جا رہی ہیں اور کھنڈر بنتے جا رہے ہیں, اور دیکھیں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے. لیکن اب جو نوجوان ہیں امریکہ میں, یورپ میں, یونیورسٹیوں میں دیوانہ وار اٹھے ہیں, اور انہوں نے, اور ان پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, لاٹھی چارج ہو رہے ہیں, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. خالد قدومی صاحب سر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور خلصی کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں. ڈاکٹر قدومی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامی صاحب کیا حال ہے؟ آپ کی دعا ہے. آپ سنائیں, آپ کہاں تک پہنچا ہے معاملہ, کیا دیکھ رہے ہیں, تازہ ترین خبر کیا ہے؟ کوئی جنگ بندی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی 7 مہینہ گزرنے کے بعد ابھی دن بدن کہ یہ جو ڈائیکاٹمی ہوتا ہے عوام اور گورنمنٹ کے درمیان میں, حق اور باطل کے درمیان میں, اور کلیئر ہوتے رہے. تو اسی لیے کہ آپ 7 مہینے کے بعد آپ کو یوں نظر آ رہے ہیں کہ آج امریکہ کھلے الفاظ میں $26 بلین انہوں نے کہ
انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اسلحہ کو فراہم کرنا کی بجٹ اسرائیل کو دینا ہے، یعنی پبلکلی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ جی کوئی ایسا ملک ہے اسلامی دنیا میں کہ $1,00,000 بھی ہو یا $50,000 بھی ہو فلسطینیوں کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے اعلان کیا ہے، بلکہ الٹا ہے کہ امریکہ آپ کو چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ کہیں گے بھائی کہ نہیں، ہم نے اسلحہ دینا اور آپ کا بچوں کو مارنا۔ ساتھ ساتھ ہے کہ ہمارا تحریک مزاحمت الحمدللہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، ڈیلی کہ اسرائیلی سولجرز کو مار رہے ہیں، اور جب 7 مہینہ کے بعد نتنیاہو نے اعلان کر دیا کہ حماس کو نابود کرنا ہے اور غزہ کے فنومینا کو ختم کرنا ہے، وہ راکٹس کو لانچ ہو جاتے ہیں اسرائیلی کرپٹس اور اسرائیلی ملٹری ٹارگٹس کے اوپر ہے۔ ساتھ ساتھ ہے کہ ہمارا عوام ہے ماشاءاللہ کے ثابت قدم ہے، اسٹیڈفاسٹ ہے، صابر ہے اور مقاومت اور تحریک مزاحمت کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ سے کہ ان کا ایمان ہے اور ان کا رائٹ ہے، یعنی یہ جو کاز ہے وہ ایک جسٹس کاز ہے، تو یہ فی نفس سے جو ہوتا ہے نا ایک انسٹیگیٹنگ پاور دیتے ہیں کہ عوام کو کہ آگے کے جانا ہے۔ جو آخری بات ہے، جو انسانی بحران ہے، دشمن چاہتے ہیں کہ جی جو میدان میں کے جو ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکے، کہ انہوں نے بھوک کا ہتھیار کو استعمال کر کے عوام کا حوصلہ کو توڑنے کے لیے الحمدللہ آج آپ لوگوں کی وجہ سے، اسلامی ممالک کی وجہ سے، وہ فری وائسز جو امریکہ میں، لندن میں فلانتھروپسٹ ہے جو وہاں امداد پہنچاتے ہیں، پوری دنیا کے نوجوان آپ کے ساتھ ہیں جی، ان کی وجہ سے ہے کہ وہ ہتھیار ناکام ہوا، اور الحمدللہ ابھی ہم آخری سٹیج میں ہے، مذاکرات کی طرف ہے۔ مذاکرات میں یوں ہمیں پتا چلا کہ جی یہ سیریس نہیں ہے، نتنیاہو جیسا شدت پسند رائٹسٹ کرپٹ لیڈر ہے، ان کا نہ اپنے عوام کا فکر ہے نہ فلسطینیوں کا فکر ہے، ان کی عوام ابھی موجود ہے سڑکوں میں ان کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ پھر بھی اسی طرف سے جا رہے ہیں کہ مزید قتل و غارت ہے اور نسل کشی، اور اس کا واحد وجہ ہے یعنی کہ جی مطلب گفتگو کیا ہو رہا ہے، مینٹلٹی کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو ساتھ دے رہے ہیں، حالانکہ ہمیں سب کو پتا نتنیاہو اور بائیڈن کے درمیان میں وہ بہت اختلافات ہیں، لیکن پروجیکٹ کے ساتھ اختلافات نہیں ہے، یعنی ابھی نتنیاہو جو اپنا بائیڈن جو ہے وہ اسرائیل کو بچانا کا اس کا ایک اہم منصوبہ ہے، کیونکہ اسرائیل اسی کا پروجیکٹ ہے، اسی کا فرنٹ فورتھ ہے کہ جو اپنے انٹرسٹ کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے ایٹ دا بگننگ آف دا سینچری۔ خلاصہ یہ ہے کہ فلسطینی عوام ہے 40,000 شہید ہونے کے بعد اب کچھ نہیں بچا کے پیچھے مڑنا دیکھنے کے لیے، لذا کہ 6 اکتوبر کی شرائط پہ ہمیں واپس جانا کا کوئی منظور نہیں ہے، اور ہمارے عوام آگے جائیں گے ہیں آزادی کے لیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ آزاد ہوں گے، فتح آپ کی ہوگی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا شعر کہا ہے مولانا محمد علی جوہر نے، ہر کربلا کے موقع پہ یاد آتا ہے، اور انشاءاللہ فلسطینی فتح مند ہوں گے، اور امریکہ میں، یورپ میں جوانوں نے بغاوت کر دی ہے، یونیورسٹی کیمپس جو ہیں وہ ابل رہے ہیں غصے سے، نوجوان جو ہیں ان سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہا، اور فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اللہ کرے کہ سر جلد سے جلد یہ معاملہ جو ہے وہ نمٹے، اور یہ جو تجویز آ رہی ہے کوئکلی 1 منٹ بس رہ گیا ہے سر کہ 40 روزہ جنگ بندی ہونی چاہیے، یہ مطلب مستقل نہیں، مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے، مسئلے کا حل تلاش ہونا چاہیے، فلسطین کی ریاست بننی چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، اس کے بغیر تو بات بنے گی۔ بالکل، چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔